सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरी जंग। डस्का इलेक्शन दर्द-ए-सर बन गया है। पूरी की पूरी हुकूमती मशीनरी इस वक्त डस्का में विराजमान है। हैरत की बात यह है कि एक सीट के हारने या जीतने को अना का मसला जो है वो बना लिया गया है दोनों जानिब से। चार वुज़रा, यक नशुद चार शुद प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते दिखाई दे रहे हैं और जाहिर है कि उस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद क्या हो सकता है, महज नून लीग और नवाज शरीफ और उनकी आल पर तबर्रे के। और किसी ने कुछ कहा हो या ना कहा हो, लेकिन जो सबसे ज्यादा खूबसूरत बात की है वो फवाद चौधरी साहब ने की है। इंटेलेक्चुअल आदमी कहते हैं हसरत है मरियम कभी सच बोलें। इस एक बात पर न जाने क्यों झूठों की बैनुल-अक़वामी तंजीम की जानिब से रद्द-ए-अमल सामने आया है और वो सिर्फ उनकी प्रेस रिलीज भी हा 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 जैसे अल्फाज पर मुश्तमिल है। दूसरी जानिब नून लीग वो भी डट कर सामने खड़ी हो गई है, कहती है कि धांधली किसी सूरत कबूल नहीं। मरियम नवाज साहिबा ने तो एक कदम आगे बढ़ करके ये तक फरमाया है कि इमरान खान इलेक्शन हार चुके हैं। ऐसा है या नहीं ये जानेंगे अपने मेहमानों से। दूसरी जानिब एक इंतहाई खूबसूरत मोड़ आया है पाकिस्तानी सियासत में। तेरे दर पर सनम चले आए, कुमार सानू का मशहूर जमाना गाना अपने कानों में गूंजता हुआ महसूस होता है। एक मर्तबा फिर एक और सियासी जमात बड़े बड़े दावे करने वाली मुत्तहदा के दर पर सजदारेज हो गई है। अल्लाह के नाम पर वोट का सवाल है बाबा। पीटीआई के अनमोल रतन, कराची के कुछ लगते, विफाक के अपने, खुद चलकर पैया पैया बहादुराबाद मरकज पहुंचे हैं। ताहम दूसरी जानिब से जो रिस्पॉन्स आया है वो बड़ा हैरत अंगेज है। मुत्तहदा क़यादत मजाक के मूड में दिखाई दी है, कहती है कराची को तरक्याती मंसूबे दिए जाएं। अब मुझे समझ में ये नहीं आ रहा कि आदमी सर में खाक डाल करके पागल हो जाए या इस बात पर गुस्से का इजहार करे। जिस वक्त वो गिटारिया इशरतुल इबाद आपने गवर्नर लगाया हुआ था, जिस वक्त 2 दर्जन वुज़रा आपके शहर में झक मार रहे थे, जिस वक्त वो सियासत की मुख्तारमाई वसीम अख्तर हमारे सरों पर नाजिल था, उसका सिर्फ एक टाउन नाजिम, सिर्फ एक, जिसको कहते हैं, अब मैं क्या सख्त जुमला इस्तेमाल करूं, उस पर 1 अरब रुपए की करप्शन का इल्जाम है। यह सिर्फ छोटा सा एक चमचा है जिसने 1 अरब रुपए का कांड किया है। इसके बारे में मीडिया रिपोर्ट्स हैं। अब वसीम अख्तर ने क्या क्या कुल करम ना किए होंगे अगर कोई इदारा इस पर इन्वेस्टिगेशन करे, लेकिन जरूरत ईजाद की मां है। और जो लोग मुझे जानते हैं वो ये भी जानते हैं कि मैं अगला जुमला क्या कहता हूं जो ऑनर नहीं कह सकता। फैसल सब्जवारी साहब कहते हैं कि मास ट्रांजिट प्रोग्राम कराची की जरूरत है। हुजूर वाला आपने बिल्कुल दुरुस्त इरशाद फरमाया। अल्लाह ताला आपका इकबाल बुलंद करे, आप अगले सेटअप में भी वजीर, मुशीर, सफीर कुछ ना कुछ लग जाएं। लेकिन यह बताते हुए आपको बड़ा दुख महसूस कर रहा हूं कि वो जिनके कंधों पर चढ़ करके आप वहां तक पहुंचे हैं जहां तक आपको शायद आम हालात में नहीं पहुंचना चाहिए था, वो आज भी अपनी किस्मत को रो रहे हैं। दांत न रहे तो अब मुत्तहदा को अखरोट की जरूरत पेश आई है। दूसरी जानिब अब्दुल हफीज शेख साहब भी मजाक का जवाब मजाक से देते नजर आए हैं। उन्होंने कहा है कि कोशिश है कि कोई लेन देन ना होने पाए। गोया वो ये कह रहे हैं कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट फी सबीलिल्लाह कोई काम करेगी, जिसका ट्रैक रिकॉर्ड है। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट लंदन, पाकिस्तान, सियालकोट, गुजरावाला, लाइंस एरिया, लालू खेत, कोई नाम दे दीजिए इस फ्रैक्शन को कोई नाम दे दीजिए, यह फी सबीलिल्लाह कुछ करेगा। यार कोई खुदा का खौफ करें सर, आप तो इतने हाई प्रोफाइल आदमी हैं, अब आप भी इस किस्म का मजाक करेंगे तो मैं कहां जाऊंगा। हफीज शेख साहब ने कहा कि माशी हालात सुधारने के लिए मुश्किल फैसले किए गए। यह अलग बात कि वो ये बताने में नाकाम रहे कि ये मुश्किलें सिर्फ आवाम को ही क्यों दरपेश आईं, खवास क्यों इन मुश्किलात का सामना करते हुए कतराते हैं। एक अजीब सी बात करके उन्होंने फिर बात खत्म कर दी। मौर्रिख ने कलम तोड़ दिया और लिहाफ ओढ़ के सो गया। वो कहते हैं कि अखराजात कम करने का आगाज हमने सदर और वजीर आजम सेक्रेटेरिएट से किया। अल्लाह ताला ऐसे सदर और वजीर आजम का इकबाल बुलंद करके उन्हें ताउम्र ता हयात सदर और वजीर आजम, अगर वो इतने ही अच्छे हैं
تو کوشچن مارک کے ساتھ اپنے مہمانوں کی جانب جاؤں گا. میرے ساتھ موجود ہیں محترم عطا اللہ ایڈوکیٹ صاحب پاکستان تحریک انصاف سے, چودھری جعفر اقبال صاحب پاکستان مسلم لیگ نواز سے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور دوسری جانب نادر نبیل قبول صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما آج ہمارے ساتھ کراچی اسٹوڈیوز میں شریک گفتگو ہوں گے. سب سے پہلے بات ہو رہی ہے ڈسکا الیکشن کی, حکومت کا ورژن لینے کے لیے عطا اللہ ایڈوکیٹ صاحب کا رخ کریں گے. عطا اللہ صاحب, سر خیر سے اللہ رب العزت آپ کا اقبال بھی بلند کرے, پیپلز پارٹی کا جھنڈا کچھ اور بلند ہو گیا ہے سندھ میں, کمپلیٹ وائپ آؤٹ کا سامنا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کو اپنی انورٹڈ کاماز میں اچھی نادر و نایاب تاریخی کارکردگی کے سبب. نوشیرہ کی روایتی سیٹ تک ہار گئے, تو یہ ایک چھوٹی سی ننھی منی سی سیٹ کو لے کر کے کیوں اتنے پرسنل ہوئے جاتے ہیں؟ حکومتی وزراء چار حکومتی وزراء اپنے کام دھام چھوڑ کر کے ڈسکا پہنچ کر کے اور نواز شریف اور نون لیگ پر تبرہ کر رہے ہیں. سر اس کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ نور العارفین بھائی. سب سے پہلے میں بتاتا چلوں کہ یہ سیٹ جو ہے یہ ہماری انا کا مسئلہ نہیں ہے, یہ وہاں کے لوگوں کی نمائندگی کا مسئلہ ہے. انہوں نے الیکشن میں کس کو منتخب کیا اور کس کو بھیجا, یہ فیصلہ کرنا بڑا اہم ہے. دوسری بات یہ ہے کہ سینٹرل پنجاب میں یہ آپ نے دیکھا کہ جو صوبائی سیٹ تھی جو ہم ہارے ہیں اس میں ہمارا ووٹ بینک بڑا ہے, اور یہاں اگر لوگوں نے فیصلہ کیا ہے ہمیں جتوایا ہے تو میرے خیال سے اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ جیت کا اعلان کیا جائے. ہمیں الیکشن کمیشن بھی بھروسہ ہے. ہم صرف ہماری شکایت یہ ہے کہ اگر کہیں پہ آپ الیکشن جیتتے ہیں تو پھر تو داندلی بھی نہیں ہے, الیکشن کمیشن بھی ٹھیک ہے, ساری چیزیں ٹھیک ہے, اور اگر کہیں پہ پی ٹی آئی جیتتی ہے تو پھر آپ کہہ رہے ہیں داندلی بھی ہے, وہاں پہ آپ کو الیکشن کمیشن بھی جانبدار نظر آتا ہے. تو یہ دوہرا معیار نہیں ہونا چاہیے. تو یہ سیٹ جو ہے یہ پی ٹی آئی الحمدللہ جیت چکی ہے, اور انشاءاللہ اس کا اعلان بھی ہوگا, ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی. ہمیں اس میں کوئی شک نہیں ہے, کوئی دو رائے نہیں ہے. دوسری بات آپ نے کی نوشیرہ کی سیٹ کی, دیکھیں میں بتاتا چلوں کہ ہمارے چیئرمین نے بہت سال پہلے کہا تھا کہ پی ٹی آئی کو پی ٹی آئی سے خطرہ ہو سکتا ہے, باقی کوئی ہمیں نہیں ہرا سکتا. تو وہاں ہمارے جو پی ٹی آئی کے اندر اختلافات تھے اس کی وجہ سے ہم سیٹ ہارے ہیں, باقی ہمیں کوئی ایشو نہیں ہے. اس سیٹ پہ کبھی بھی مسلم لیگ نون نہیں جیتی ہے, آج ہمارے اپنے اختلاف کی وجہ سے وہ جیتے ہیں. تو یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے, اتنی بڑی بات نہیں ہے, اپنا اختلاف ہے وہ دور ہو جائے گا. تیسرا آپ نے سندھ کی بات کی, میں تینوں باتیں, تو وہ سندھ جو ہے دیکھیں پیپلز پارٹی نے وہاں کراچی میں جو سیٹ جیتی ہے وہ ان کی اپنی سیٹ تھی, لیکن مجھے آپ بتائیں کہ انہوں نے کیا وہاں پہ ترقیاتی کوئی کام کروائے ہیں, کہاں کوئی لوگوں کے لیے ہاسپٹل بنائے ہیں, کوئی لوگوں کی زندگی میں بہتری آئی ہے کہ وہ سیٹ جیت چکے ہیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ پیپلز پارٹی نے وہاں پہ غنڈہ راج برقرار رکھا ہے. آپ نے دیکھا کہ کس طرح ہمارے اپوزیشن لیڈر اور باقی لوگ ہمارے جو ورکر ہیں ان کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے, اپوزیشن لیڈر کی جانب مت جائیے گا, اور وقت آنے والا ہے کہ پیپلز پارٹی کی غنڈہ گردی ختم ہوگی اور انشاءاللہ میں بھی ہم جیتیں گے. حلیم عادل شیخ کو مائنس کر کے میں ساری باتیں آپ کی منوان سننے کے لیے تیار ہوں. کائنڈلی اگر آپ تھوڑا سا سیٹ بیلٹ باندھیں, میں آپ کی جانب آتا ہوں. چودھری جعفر اقبال صاحب, جناب من ڈسکا پر حکومتی ورژن تو آپ نے سر خود ملاحظہ کر لیا, آپ سے تھوڑے ہی فاصلے پر برجمان ہیں حکومتی ممبر. سر مریم نواز صاحبہ نے بھی فرما دیا ہے کہ عمران خان الیکشن ہار چکے ہیں. سر ابھی تو مطلب آپ اپنی تعارف ہوا بہار کی بھی ہے, اور ابھی تو جنگ شروع بھی نہیں ہوئی, طبل جنگ بجا بھی نہیں, اور آپ نے جیت کا اعلان کر دیا, کچھ زیادتی نہیں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ نور العارفین. میرے بھائی رکن قومی اسمبلی عطا اللہ ایڈوکیٹ صاحب فرما رہے تھے کہ یہ پی ٹی آئی الیکشن جیت کی ہے اور الیکشن کمیشن جو ہے وہ اس کا اعلان نہیں کر رہا. الیکشن کمیشن نے جو اعلان کیا ہے وہ پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی کے پیچھے جو کبھی ملتان میں محکمہ زراعت کے نام سے برآمد ہوتے ہیں, کبھی شمالی علاقہ جات کی سیر کروانے کے لیے پیکج دیتے ہیں, یہاں پہ اسپیشل برانچ کے نام سے تشریف لائے ہیں, اور اسپیشل برانچ نے بھی وہ علاقے منتخب کیے جہاں دھند تھی. اور میرا بطور سیاسی ورکر اور بطور پاکستانی یہ یقین ہے کہ یہ دھند انشاءاللہ چھٹے گی, اور پاکستان پورے سے چھٹے گی, چاہے ان کی آنکھوں پہ دھند رہے یا ان کو ایسا ہی نظر آتا رہے. لیکن یہ گجرانوالہ کی دونوں سیٹیں اس جلسہ گاہ سے دور نہیں جہاں میاں نواز شریف نے یہ پوچھا تھا اہل پاکستان سے کہ یہ 2.5 سال میں جو بربادی ہوئی اس کا ذمہ دار کون ہے. اب وہ ذمہ داری والے بھیس بدل کے آئیں, کسی اور رنگ روپ میں آئیں,
پہلے تو دوران انتخاب یہ رویہ اپنایا گیا کہ پی ٹی آئی کا تو میں کہتا ہوں کہ ان کا کوئی قصور نہیں ہے، اس لیے کہ ان کا تو حکومت کے اوپر بھی کنٹرول نہیں، وہ تو یہ خود بھی نہیں کر پا رہے، انہیں نہیں پتا کہ آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدے کیسے ہوتے ہیں، انہیں نہیں پتا وزارت خارجہ کیسے چل رہی ہے، انہیں نہیں پتا وزارت داخلہ کیسے چل رہی ہے، انہیں نہیں پتا کہ ان کی گندم کس نے چوری کی، انہیں نہیں پتا کہ ان کی چینی کس نے چوری کی، انہیں کسی چیز کا پتا نہیں، تو ان بیچاروں کو کاہے کو الزام دے؟ الزام جدھر ہے ادھر رہے گا، اور ان کے لیے یقیناً یہ ہزیمت کی بات ہوگی، اور پاکستانی عوام یہ چاہتے ہیں، میں بھی چاہتا ہوں کہ جسے میں ووٹ دوں میں اس کو جیتا ہوا یا اپنے اس ووٹ کو صحیح معنوں میں اس کے اوپر عمل درآمد ہوتا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں، اس لیے دیکھنا چاہتا ہوں کہ جب جب میرے ووٹ کو عزت ملی، جب جب وہ لوگ حکومت میں آئے جو باقاعدہ ووٹ لے کے آتے ہیں، بے شمار اختلافات ہوں گے ان کی پالیسیوں سے، بے شمار کمیاں اور کوتاہیاں ہوں گی، لیکن اگر ذرا بھر بھی ریلیف عوام کو ملا تو وہ انہی سے ملا۔ تو ابھی الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ چیف سیکرٹری غائب، آئی جی غائب، تو بھئی آئی جی اور چیف سیکرٹری نے بھلا جانا کہ اغوا ہونے سے غائب ہونا بہتر ہے تاکہ کچھ عزت رہے اور کام بھی چل جائے۔ تھوڑا سا توقف کیجئے گا، میں آپ کی طرف آتا ہوں۔ نادر نبیل گبول صاحب، سر یہ آئی جی کے اغوا آپ یوں سمجھیے کہ یہ نہ کی گئی ہے اور نہ آپ نے سنی ہے۔ میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ پیپلز پارٹی کی کارکردگی پر جو سوال اٹھایا ہے محترم عطا اللہ ایڈوکیٹ صاحب نے، پیپلز پارٹی کی پور گورننس، پور پرفارمنس پر انہوں نے بات کی ہے۔ سر وہ پور گورننس اور وہ پور پرفارمنس لوگوں کو پی ٹی آئی پیپلز پارٹی کو ایک مرتبہ پھر ووٹ دینے اور زیادہ بھاری مینڈیٹ دینے سے کیوں کر نہ روک پائی، جس کا تذکرہ فرما رہے ہیں عطا اللہ ایڈوکیٹ صاحب، اور جس کے گواہ شاید کراچی کی میجورٹی بھی ہے، کراچی برباد ہے ایکسیٹرا ایکسیٹرا ایکسیٹرا۔ دیکھیں پی ٹی آئی کی جو کہانی ہے وہ بس سامری جادوگر کوکاف پریوں کی کہانی ہے، اس سے حقیقت سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ آپ نے بالکل صحیح فرمایا، اگر پاکستان پیپلز پارٹی کی پرفارمنس اچھی نہیں ہوتی تو ابھی جو الیکشن ہوا ہے مرتضیٰ بلوچ صاحب کے بیٹے کا، یوسف بلوچ کا، تو پہلے سے زیادہ ووٹ ملے ہیں۔ پہلے ڈفرینس جو تھا پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی کا وہ صرف 6,000 کا تھا، اب تو کوئی 15,000 یا 20,000 کا ڈفرینس ہے ووٹ۔ اصل میں ان کے پاس کوئی اور چیز دکھانے کے لیے ہے نہیں کہ ہم نے عوام کے لیے یہ کام کیا ہے، اس لیے اشارہ کرتے ہیں کہ نواز شریف نے یہ کیا تو اس لیے مہنگائی ہو گئی، زرداری صاحب نے یہ کیا تو اس لیے بے روزگاری ہو گئی۔ بھائی آپ وہ چیزیں چھوڑ دو، آپ نے جب وعدے کیے تھے کنٹینر پہ کھڑے ہو کے کہ میں آتے ہی آئی ایم ایف کے منہ پہ لون ماروں گا، پھر آپ نے وہی آئی ایم ایف کے حفیظ شیخ کو آپ نے کیوں رکھ لیا؟ تو وہ آپ نے بیسیکلی تسلیم کر دیا نا کہ آپ کی اپنی کوئی ٹیم ہے نہیں، آپ کرائے کے گھوڑے اٹھا کے لگا رہے ہو۔ حفیظ شیخ جیسے جو لوگ ہیں وہ کرائے کے گھوڑے ہیں، چاہے اس کو پیپلز پارٹی رکھے چاہے کوئی اور بھی رکھے، جو اس پہ سوار ہوتا ہے اس کی اپنی ٹیلنٹ ہوتی ہے جو بتاتی ہے کہ جو کرائے کا گھوڑا ہے وہ پرفارمنس دے سکے گا یا نہیں دے سکے گا۔ ابھی اس کو آپ نے نوازنے کے لیے آپ سینٹ کا ٹکٹ آپ کس بنیاد پہ آپ دے رہے ہو اس کو؟ آپ اس وقت عوام کے لیے ریلیف کا بتاؤ کہ عوام کے لیے آپ کیا کرو گے، کیونکہ ابھی آپ کا جو ٹائم ہے وہ ختم ہونے لگا ہے، 2.5 سال آپ کو مل گئے ہیں۔ ابھی مجھے نہیں لگتا کہ عوام زیادہ انتظار کرے گی، وہ آئے گی سیدھا اسی وزیر اعظم ہاؤس کے باہر جس کا آپ نے وعدہ کیا تھا کہ آپ اس کو یونیورسٹی بنائیں گے۔ آپ کے فائنانس منسٹر آج یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اخراجات کم کیے۔ آپ پہلے تو مجھے یہ بتاؤ کہ آپ کے جو وعدے تھے کہ گورنر ہاؤس کو میں میوزیم بنا دوں گا، یہ کون سا وعدہ آپ کا پورا ہوا ہے؟ آپ نے کہا تھا کہ میں 1 کروڑ نوکریاں دوں گا، آپ نے 1 نوکری بھی دی ہے؟ 1 نوکری بھی نہیں دی ہے آپ نے، نہ 50 لاکھ آپ نے گھر دیے ہیں۔ کراچی سے عطا اللہ بھائی ایم این اے بنے، اس کے علاوہ 14 آپ کے ایم این اے بنے، آپ نے اس ایم این اے کا آپ نے عوام کو پھر ریٹرن میں آپ نے دیا کہ آپ نے کوئی ترقیاتی کام کیے؟ آپ نے کہا تھا کہ میں پانی کا فلٹریشن پلانٹ لگاؤں گا، نمکین پانی کو میٹھا کروں گا۔ پانی کا صورتحال زیادہ برا گیا، آج اتوار کے دن میرے گھر میں 3 دفعہ بجلی گئی ہے۔ اتوار کے دن سب کو پتہ ہے کہ لوڈ شیڈنگ کم ہوتی ہے کیونکہ سارے آفیسز بند ہوتے ہیں، انڈسٹریز بند ہوتی ہے، تو اتوار کے دن بھی آپ کیوں ہم گھر پہ سکون سے بیٹھنے نہیں دے رہے ہیں؟ آپ نے 1 میگا واٹ بھی انکریز کیا ہمارے نیشنل گریڈ میں۔ آپ نے پاکستان کی عوام کو صرف آپ نے گمراہ کیا ہے، دھوکہ دیا ہے، اور اب آپ کے تمام دھوکے جو ایکسپوز ہو رہے ہیں، نوشیرہ نے آپ کے منہ پہ جو تھپڑ مارا ہے، انشاءاللہ سینٹ میں بھی آپ کو وہی رزلٹ ملے گا، کیونکہ آپ کے جو اپنے اتحادی ہیں، بلوچستان عوامی پارٹی ہو چاہے ایم کیو ایم ہو چاہے دیگر جو ایم این ایز آپ نے کرائے کے اٹھائے دیگر پارٹی سے، وہ سب ابھی انشاءاللہ آپ کی جو کشتی ہے اس سے پھلانگ کے نکلیں گے اور آپ سے جان چھڑائیں گے، اور اسی کے تحت انشاءاللہ ہم ان ہاؤس چینج لے کر آئیں گے۔ میں ابھی سے آپ کو زیادہ ہی بدگمان دکھائی دیتے ہیں نادر نبیل گبول صاحب۔ عطا اللہ ایڈوکیٹ صاحب، سر سینٹ انتخابات کی بات چلی ہے، خرید و فروخت کا ذکر آیا ہے، فی سبیل اللہ تو یہ ساری کام ہوتے بھی نہیں ہے، جسے ہارس ٹریڈنگ کہا جاتا ہے،
ایک مرتبہ پھر عبدالحفیظ شیخ صاحب کی سپورٹ کے لیے میرا خیال ہے کہ آوازیں آئی تھیں کہ جہانگیر ترین صاحب کو بلایا جائے. سر جہانگیر ترین صاحب کے نامہ اعمال میں تو بہت سی نیکیاں ہیں. وہ ایک طیارہ جو لے کر کے وہ ایم این ایز اور اراکین کی شاپنگ کرتے پھر رہے تھے, جس کے بعد پھر پی ٹی آئی کی حکومت تشکیل پائی تھی. میرا خیال ہے ایک اور نیکی ان کے نامہ اعمال میں جڑ جائے گی اس کے بعد. لیکن یہ معاملہ اس مرتبہ شاید اتنا سادہ ہے نہیں, کیونکہ حفیظ شیخ صاحب کے مد مقابل ہیں یوسف رضا گیلانی, جو بذات خود بھی کافی ہلکے آدمی نہیں ہیں. کیا فرمائیں گے؟ دیکھیں, سب سے پہلے میں بتاتا چلو, جیسے آپ نے کہا جہانگیر ترین صاحب کا ذکر کیا, تو ہم تو اسی بات سے نکالنا چاہتے ہیں یہ پورے نظام کو. ہم تو چاہتے ہیں کہ شو آف ہینڈ ہو, بالکل کلیئر ہو, سب کے سامنے ووٹ ڈالا جائے, تاکہ یہ جو بات کی جا رہی ہے کہ فلانے کو خریدا جائے گا اور فلانے کو خریدا جائے گا, یہ بات ختم ہو جائے گی. دوسرا یہ کہ کیا پاکستانی عوام نے, اس قوم نے نہیں دیکھا کہ کس طرح ماضی میں سینٹ کے انتخابات میں ایم پی ایز جو ہیں وہ اپنا ووٹ بیچتے رہے, اپنا ضمیر بیچتے رہے. ہم نے اپنے 20 لوگوں کے خلاف کارروائی کیوں کی؟ آج ہمارا جو وزیر قانون تھا کے پی کے میں, ہم نے اس کو فارغ کیوں کیا؟ اس لیے فارغ کیا کہ وہاں پہ پیسہ جو ہے استعمال ہوا تھا. آج بھی اگر کسی کو یہ خدشہ ہے کہ پیسہ استعمال ہو سکتا ہے, تو میرے خیال میں وہ سی او ڈی جو تھا اس پہ عمل کرنا چاہیے ان دونوں پارٹیوں کو. اور جو انہوں نے شک ڈالی تھی کہ اوپن بیلٹ ہو, تو اس پہ عمل کرنا چاہیے. سر لیکن جہانگیر ترین صاحب کو رنگ میں بلانے کا مطلب کیا ہے؟ وہ تو ہی از نو بڈی, ان کے پاس کوئی پورٹ فولیو نہیں, کوئی پروفائل نہیں ہے. ہی از نو بڈی ٹو پی ٹی آئی گورنمنٹ ناؤ. کس کیپیسٹی میں ان کو مدد کے لیے بلایا گیا ہے؟ جوڑ توڑ کے ماہر ہے نا وہ. دیکھیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے. دیکھیں یہ کوئی تو پھر کیا دم درود کریں گے سر؟ وہ خدا کا خوف کریں سر. بلایا. اب آپ جو بات دیکھیں, عام لوگ جو بات کرتے ہیں وہ الگ ہوتی ہے. حکومتی سطح پہ اگر کوئی ایسی بات ہو تو پھر آپ اس پہ بات کر سکتے ہیں. دوسرا, میرے بھائی نے کراچی کی بات کی. دیکھیں ملک کیسے بنتے ہیں. ہم نے اس عوام کو جو سب سے بڑا ریلیف دیا ہے وہ میں بتاتا چلوں کہ ہم نے اس عوام کے پیسے کو اس کو چوری نہیں کیا, ہم نے ڈاکہ نہیں ڈالا, ہم لوٹ مار نہیں کر رہے ہیں, ہم کرپشن نہیں کر رہے ہیں. جب ہم کرپشن نہیں کریں گے, جب ہم لوٹ مار نہیں کریں گے, جب ہم اپنے اخراجات کو کم کریں گے, تو اس کے بعد ملک بنے گا, ادارے بنیں گے, نوکریاں بھی ہوں گی, ساری چیزیں ہوں گی. لیکن اگر صحت کے 500 ارب روپے غائب ہوں گے, لیکن اگر ایسی گاڑیاں ہوں گی, سینکڑوں گاڑیاں جو موجود ہی نہ ہو اور ان کا فیول چلتا رہا ہو, اگر ایسے ہوگا کہ لاڑکانہ میں جو ہے وہ کتے جو ہیں وہ کاٹتے رہیں گے بچوں کو اور یہ آرام سے بیٹھے رہیں گے, اگر تر میں بھوک سے بچے مر رہے ہوں گے, یہ کہتے ہیں مینڈیٹ ان کا. دیکھیں میں نے پہلے کہا کہ جو نوشہرہ کا الیکشن ہو یا کراچی کا الیکشن ہو, کراچی میں جو الیکشن ہوا ہے اس میں بھی یہی تھا کہ ہمارے اندرونی مسائل ہیں, پارٹی میں اختلافات ہوتے رہتے ہیں, کینڈیڈیٹ مقامی نہیں تھا, جو بھی تھا وہ چیزیں ہوئی ہیں. آپ نے کیا کیا ہے کراچی کے لیے؟ 13 سال سے آپ کی حکومت ہے, آپ مجھے کوئی ایک منصوبہ بتائیں. ہم جو ایم این اے ہیں 14 ایم این اے, میں اپنی کارکردگی بتاؤں, ہم نے اپنے 14 کے 14 ایم این اے جو ہیں وہ اپنی سیوریج لائن جو کہ تباہ پڑا ہوا ہے, سیوریج سسٹم نہیں ہے, اس کو ٹھیک کر رہے ہیں. ہم نے 10 سال بعد میں نے اپنے علاقوں میں پیر آباد, اورنگی میں اور سر یہ ذاتی حیثیت میں سوالات نہیں تھے. انفیکٹ آپ تھوڑا سا اگر توقع فرمائیں تو میں آپ کی طرف آتا ہوں. آخری بات کر رہا ہوں. آخری بات یہ ہے کہ ہم کراچی کو K4 دے رہے ہیں, ہم گرین لائن منصوبہ فائنل کر رہے ہیں, آپ کیا دے رہے ہیں وہ بتائیں. رائٹ سر, منصوبے تو بہت ہیں, وہ فائنلائز کب ہوئیں گے بھائی؟ رائٹ. چودھری جعفر اقبال صاحب, سر یہ مجھے بتائیے گا, یہاں تو کچھ پتہ ہی نہیں چل رہا کہ کس نے کراچی کے لیے کیا کیا. پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ تم بتاؤ, وہ کہہ رہے ہیں کہ تم بتاؤ. سر نون لیگ کا ویسے تو کراچی میں کوئی اسٹیک کبھی رہا نہیں ہے, نون لیگ کبھی اتنی زیادہ حیثیت میں تو یہاں نہیں تھی کہ مطلب پیپلز پارٹی کو سائیڈ لائن کر دیتی, نون لیگ کبھی ایم کیو ایم کو ڈرائیو کرتی. کراچی کے حوالے سے مطلب آپ بھی یوں سمجھیے کہ نیور مائنڈ پوزیشن پہ ہیں, یا آپ کا بھی کوئی اسٹیک آپ سمجھتے ہیں کہ مستقبل قریب میں ہو سکتا ہے؟ 3-4 سوالات اکٹھے ہو گئے. ایک تو ایم این اے صاحب فرما رہے ہیں کہ ہم نے چوری نہیں کی. وہ جو کمیشن بنائے تھے اور اس نے یہ ثابت کیا کہ چینی چوری ہوئی ہے, وہ کون سے دور حکومت میں ہوئی تھی وہ بھی کہہ دیے کہ پچھلے دور حکومت میں ہوئی تھی. وہ جو گندم سمگل ہوئی, چوری ہوئی, وہ بھی کہہ دیجئے کسی نے کی تھی. وہ اللہ بھلا کرے عامر کیانی صاحب کا وزیر صحت ہوا کرتے تھے, 500 ارب کا ٹیکہ دوائیوں میں لگا کے گئے, وہ بھی کسی اور دور میں ہوا. وہ جو دوسرے وزیر صحت آئے وہ انڈیا سے وٹامنز منگا لے ادویات کی جو ہے وہ آڑ کے اندر, وہ بھی کہیں کو روانہ ہوئے. تو یہ ندیم بابر صاحب جو بیٹھے ہیں, کیا آپ ایل این جی منگا نہیں رہے, ان کے کارخانے تیل پہ چلا رہے ہیں؟ بھئی چوری اور کس کو کہتے ہیں اور کیسی چوری ہوتی ہے؟ اور رہا یہ کہتے ہیں کہ جی
انہوں نے ایک کام کیا ہے کہ اگر پہلے ملک کے کچھ حصوں میں بے روزگاری تھی تو نور العارفین انہوں نے پورے ملک کو برابر کر دیا ہے کہ خیبر سے کراچی جائیں تو اب آپ کو ایک ہی ہلا ہلا نظر آئے گی۔ پھر میرے بھائی نے یہ کہا کہ اخراجات کم کیے ہیں، کوئی ایک مثال دیجئے کہاں آپ کے اخراجات کم ہوئے؟ وہ 50 روپے کلومیٹر والا ہیلی کاپٹر سے لے کے اور آج جناب وزیر اعظم اور صدر ہاؤس کے طوطے کے پنجرے، اور کوئی ایک چیز اٹھا کے دیکھ لیجئے۔ انہوں نے K4 اور گرین لائن کی بات کی تو بھلا ہوتا ان کا ایک نعرہ نواز شریف کا لگا دیتے کہ جس نے یہ منصوبے شروع کیے، اربوں روپے خرچ کیے۔ ان کا ایک وعدہ تھا بادشاہ دیامیر بادشاہ ڈیم کا، MNA صاحب بتا دیں کہ یہ دونوں جو پچھلے بجٹ تھے اس کے اندر کوئی پائی پیسہ رکھا ہو یا اس کے اوپر خرچ کیا ہو۔ آپ نے کراچی کا کہا کہ ہمارے سٹیکس، الحمدللہ میاں نواز شریف نے کراچی کا امن بحال کیا جو نثار علی خان صاحب کی قیادت میں، ہی واز دین انٹیریئر منسٹر، اور یہ پورے پاکستان کے لیے ضروری تھا کہ وہاں کاروباری ہب ہے، تجارتی ہب ہے، اور کراچی کی وہ گلیاں جہاں بیریئرز لگے ہوئے تھے، نو گو ایریا بنے ہوئے تھے، وہ سب ختم ہوا۔ کراچی کی بندرگاہ کراچی پورٹ ہو یا پورٹ قاسم ہو، وہاں منصوبے نئے لگے، لوگوں کو روزگار ملا، اور ہمارا بالکل سٹیک ہے کراچی پورا پاکستان کہ وہاں امن ہو، سکون ہو۔ ہاں انتخابات میں لوگ جسے بھی منتخب کریں، بھلے سے وہ ہمارے بدلے کسی اور کو وہاں سے منتخب کرتے ہیں، تو بھی ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں۔ کوئی اعتراض نہیں۔ یہاں وقت ہوا ہے مختصر سے کمرشل بریک پہ جانے کا، تو نادر نبیل قبول کے پاس جائیں گے اور کچھ اور موضوعات ہیں جن کا احاطہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ ناظرین، بدستور ہمارے مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ نادر نبیل قبول صاحب، سر بات ہوئی ہے کراچی کو اون کرنے کی۔ کراچی کو اون کرنے کے حساب سے اگر بات کی جائے تو پیپلز پارٹی کے نامہ اعمال میں اتنی نیکیاں بظاہر دکھائی نہیں دیتی ہیں، عوام بھی شاکی ہیں پیپلز پارٹی کے رویے سے۔ آف دا ریکارڈ گفتگو کو آن ایئر تو نہیں کرنا چاہیے، لیکن آف دا ریکارڈ گفتگو میں بھی بہت سارے لوگوں کی اگر ہم بات کریں کسی ایک پارٹی کا نام لیے بغیر، تو بھی بہت عجیب اور بڑی ہوش ربا قسم کی داستانیں سامنے آتی ہیں۔ پیپلز پارٹی کے حوالے سے ایک عمومی شکایت یہ ہے کہ دے ڈونٹ اون کراچی اینڈ کراچی والاز۔ دیکھیں، کیونکہ میں خود کراچی کا ہوں اور میری فیملی آج سے نہیں 150 سال سے الحمدللہ کراچی میں رہتے ہیں اور بستے ہیں اور سیاست کر رہے ہیں۔ 100 سال سے میری فیملی سیاست کر رہی ہے، مگر جب سے بھٹو صاحب آئے ہیں اور انہوں نے جب شہید بھٹو صاحب نے پیپلز پارٹی بنائی تھی تو تب سے ہماری فیملی پیپلز پارٹی کے ساتھ ہی ہے، اور ایک ہی نعرہ ہے کہ کراچی بھٹو کا۔ تو یہ ایک بڑا مشہور نعرہ ہے، اگر آپ کیونکہ خود آپ ایک بڑے اینکر ہیں اور فالو کرتے ہیں سیاسی ایکٹیویٹی۔ نہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میں 100 سال سے تھا نہیں یہاں پہ، تو مجھے مگر جب سے آپ فالو کر رہے ہیں تو کراچی کا یہ ہم ایک نعرہ ہے، اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ ہم کراچی کو اون کرتے ہیں۔ حالانکہ کراچی سے ہمیں 4-5 سے زیادہ کبھی MNAs نہیں ملے، لیاری، ملیر، اس طرح کے علاقوں سے ہمارے MNAs بنتے ہیں، اس کے علاوہ ہمیں سیٹیں نہیں ملتی، مگر پھر بھی ہم کراچی کو اون کرتے ہیں، کیونکہ دیکھیں کراچی میں پورے پاکستان کا سٹیک ہے۔ کراچی ہے تو پاکستان ہے۔ اب کراچی سے سارا ٹیکس ریونیو جا رہا ہے، وفاق میں MNAs PTI کے بنے ہیں، مگر یہ کہتے ہیں کہ کام آپ لوگ کرو، ہم پھر بھی کر رہے ہیں۔ عارفین بھائی، آپ خود گواہ ہیں کہ جو ترقیاتی کام جب سے ہم نے MQM سے جان چھڑائی اور مراد علی شاہ صاحب نے خود اونرشپ لی، کیونکہ مراد علی شاہ صاحب حالانکہ ہے تو دادو سے اور سیونٹ سے ان کی سیٹ، مگر کراچی میں پلے بڑے ہیں، وہ کراچی میں انہوں نے تعلیم حاصل کی ہے، تو وہ کراچی کو وہ بھی اون کرتے ہیں۔ اور کراچی کا جو یونیورسٹی روڈ آپ دیکھ لیں، شارع فیصل، ملیر ہالٹ آپ دیکھ لیں، سب مرین چوک دیکھ لیں، اس کے علاوہ ملیر سے ذرا دور نکل جائیے، کیونکہ پتہ ہے کیا پھر وہ زخموں پہ سے جو ہے نا وہ مرہم وہ ہٹ جائے گا، پھر خون بہنے لگے گا، کیونکہ اتنی چھالے ہیں کہ میں آپ کو کیا بتاؤں۔ گاڑی چلانے کے لیے سڑک نہیں ہے۔ آپ نے جو یونیورسٹی روڈ کا ذکر کیا، سر یونیورسٹی سے تو داغ مفارقت حاصل کی ہمیں زمانہ ہو گیا۔ کراچی کی اگر ہم بات کریں تو یونیورسٹی روڈ کے اطراف میں ہی کراچی بستہ نہیں ہے، کراچی بہت بڑا ہے، اور ایمانداری کی اگر ہم بات کریں، صحیح آپ فرما رہے ہیں، مگر کراچی کے اخراجات بھی اتنے۔ ہمارا صرف یہ مطالبہ ہے کہ کیونکہ ٹیکس یہاں سے کلیکٹ ہو کے وفاق لے جاتی ہے، تو وفاق واپس کیوں نہیں لا رہی؟ سندھ حکومت کے کو جتنا بجٹ ہے اس کا ایک اچھا خاصا شیئر ہم کراچی پہ لگا رہے ہیں، مگر ہمیں وفاق کے فنڈ کی بھی ضرورت ہے کراچی کے اوپر۔ اس کے اوپر یہ لوگ کیوں کنجوسی کرتے ہیں؟ اس کے اوپر یہ لوگ کیوں منہ پھیر لیتے ہیں ہم سے اور پھر بولتے ہیں کہ سندھ حکومت ہم سے پیسے مانگ رہی ہے؟ پیسے تو کراچی کا حق ہے، کیونکہ ریونیو جنریشن یہاں سے ہو رہی ہے، تمام بڑے فیکٹریز یہاں پہ ہے، پورٹس یہاں پہ ہے۔ 60% جو پاکستان کا ریونیو اس سے زیادہ کراچی آپ کو دے رہی ہے، تو 60% نہیں تو کم از کم
کم 50% تو آپ لگائے نا یہاں پہ, بڑے بڑے یہاں پہ ان اسپتال. سے عطاء اللہ ایڈوکیٹ صاحب سے پوچھ لیتے ہیں سر, وہ 1100 ارب روپے کا بریک اپ اگر تھوڑا بہت آپ کے ذہن میں ہو تو شیئر کر کے نادر نبیل قبول صاحب کا منہ تو بند کریں آپ, جان چھوٹے یہ تان تشنے سے, مطلب انہوں نے بہت ہلکا لے لیا پی ٹی آئی کو, آپ ذرا ان کو منہ توڑ جواب دے دیجئے میری فرمائش پہ. بالکل میں جواب دے دیتا ہوں, آپ مجھے جواب دینے دیں. سب سے پہلے میرے بھائی نے کہا نا کہ ہم کراچی والے, بھائی آپ کو وضاحتیں کیوں دینی پڑ رہی ہیں؟ کراچی سندھ کا کیپٹل ہے, کیپٹل کو تو سب سے پہلے بنانا چاہیے. آپ مجھے بتائیں کوئی ایک نظام کراچی کا ہو, ٹرانسپورٹ کا نظام ٹھیک ہے, سیوریج کا نظام ٹھیک ہے, کراچی میں پینے کا پانی ہے, کراچی میں جانے کے لیے سڑک ہے, کراچی کے اسکولوں کا نظام بہتر ہے, کیا ہے جو آپ بتا سکتے ہیں؟ کوئی نہیں بتا سکتے آپ, اس لیے کہ آپ نے کراچی میں کوئی کام نہیں کیا. اب میں بتاتا چلوں, یہ جو پچھلے دنوں آپ نے دیکھا نا جب زیادہ بارش ہوتی ہے تو زیادہ پانی آتا ہے, تو وہ پانی کو سنبھالنے کے لیے ہم نالے بنا رہے ہیں, اس پہ کام چل رہا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا انکروچمنٹ جو ہے ہٹا دی گئی ہے اور انشاءاللہ ہم کر کے دیں گے. دوسرا میں نے آپ سے کہا کہ جو منصوبہ ہے 2023 سے پہلے انشاءاللہ ہم اس کو کمپلیٹ کریں گے. تیسرے نمبر پہ گرین لائن کا منصوبہ ہے, ہم بسیں بھی دیں گے. یہ کیا دے رہے ہیں مجھے یہ تو بتائیں نا, کراچی کو کیا دے رہے ہیں؟ یہ K4 اور یہ جو بسوں کی بات کر رہے ہیں آپ, چودھری جعفر اقبال صاحب نے تو یہ نیکی نواز شریف صاحب کے نامہ اعمال میں ڈال دی تھی ابھی تھوڑی دیر پہلے. میں وہ 1100 ارب کی بات کر رہا تھا, پہلے 150 ارب تھے, پھر دوبارہ 1100 جعفر اقبال صاحب بھائی ہے, میں 1100 ارب کی بات کر رہا ہوں, 1100 ارب روپے کی ہی بات کر رہا ہوں کہ جو منصوبے ہم نے شروع کیے وہ ہم بنا کے دیں گے, آپ فکر نہ کریں. لیکن مجھے ان سے یہ پوچھنا ہے کہ خدا کا واسطہ سندھ جو ہے وہ کراچی ہے, کراچی سندھ ہے, آپ کیوں دوسروں پہ ڈال رہے ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ وفاق ٹیکس لیتا ہے واپس نہیں کرتا, ہم جو آپ کو دیتے ہیں, وفاق جو صوبے کو دیتا ہے, آپ نیچے تو دینا, آپ تو اپنے پاس رکھ لیتے ہیں. آپ نے کون سا جو پی ایف سی وارڈ ہے وہ کیا ہے, آپ تو وہ نہیں کرتے, اپنے پاس رکھ لیتے ہیں. مجھے اپنا تو بتائیں, کوئی ایک ادارہ بتائیں بھائی جان. میں اگر ان کی سرپرستی میں کوئی کام ہو رہے ہوتے ہیں جو 2 نمبر کام ہے, جو مافیاز ہیں, ان کے خلاف تو ان کو کارروائی کرنی چاہیے نا. سندھ پولیس ہے, مجھے بتائیں کہ منشیات کے خلاف یہ کیوں کارروائی نہیں کرتے؟ وفاق نے روکا ہے. یہ ہائیڈرنٹ جو چل رہے ہوتے ہیں, جو پانی ٹینکروں سے ملتا ہے, یہ ہائیڈرنٹ کے خلاف کیوں کارروائی نہیں کرتے؟ وفاق نے روکا ہے. اسکول ڈسپینسری کیوں ٹھیک نہیں کرتے؟ وفاق نے روکا ہے. سڑکیں کیوں نہیں بناتے؟ وفاق نے روکا ہے. ایک منگوپی روڈ ہے وہ ہم بنا کے دے رہے ہیں, انہوں نے تو وہ بھی نہیں بنایا. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وفاق بھی کرے گی جو ان کا حصہ ہوگا, لیکن جو صوبہ ہے ذمہ داری 18ویں ترمیم کے بعد آپ کی ہے, آپ ہی نے سب کچھ کرنا ہے. ہم اگر وفاق میں قومی اسمبلی میں صحت پہ, پانی پہ یا کسی اور چیز پہ بات کرتے ہیں تو ہمیں اسپیکر صاحب روک لیتے ہیں کہ آپ اس پہ بات نہیں کر سکتے. امن پہ بات کرتے ہیں تو امن پہ بات نہیں کر سکتے. تو آپ کیا کر رہے ہیں وہ تو بتائیں. جب آپ خود ساری چیزوں میں ملوث ہوں گے, کراچی نے آپ کو ووٹ نہیں دیا, اس کا بدلہ آپ لے رہے ہیں, مجھے پتا ہے. لیکن خدا را کراچی کے لوگوں سے بدلہ نہ لیں. آپ یہ سوچیں کہ کراچی کے لوگ جو ہیں وہ متاثر ہیں, ہم سب نے مل کر اس کو ریلیف دینی ہے, اور آپ ہمارا تو کم از کم راستہ نہ روکے. رائٹ سر, تھوڑا سا توقف کی استدعا ہے. چودھری جعفر اقبال صاحب, سر یہ مجھے بتائیے گا, یہ اس تگڑم میں تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ در حقیقت کراچی کا اپنا کون ہے جو کراچی کی حالت زار یا کراچی والوں کے مسائل کا جو ہے وہ حل لے کر کے آئے گا. نواز شریف صاحب کی آپ نے بات کی تھی, گزشتہ دور کا جب آپ احاطہ کر رہے تھے اس وقت بھی یہ سارے مسائل تھے. ان سارے مسائل کو حل کرنے کے لیے کسی بہت, جس کو کہتے ہیں کہ عجیب و غریب قسم کی دانائی کی ضرورت پڑے گی, یا کوئی کلیکٹیو وزڈم ایسی ہوگی, کوئی ایسا کام ہم کر سکتے ہیں اس ایک دور میں کہ جس سے کراچی اور کراچی والوں کے مسائل حل ہو سکیں؟ نور العارفین, سب سے پہلی بات جو ضروری ہے اور جو میاں نواز شریف صاحب نے کی کہ پارلیمان کے اندر موجود یا جو منتخب حکومتیں جہاں جہاں ہیں ان کو وفاق سپورٹ کرے. پی ٹی آئی کی حکومت ہی میاں نواز شریف صاحب کے دور میں, ہمارے دور حکومت میں KPK کے اندر 5 سال کے اندر کبھی مسئلہ نہیں بنا کہ جو آفیسر مانگا وہ دیا نہ گیا ہو. یہاں پرویز خٹک صاحب کو بلا کے ساتھ کھڑے کر کے ویژن 2025 جو ہے اس کا اعلان نہ کیا گیا ہو, یا سی پیک کے معاملات میں انہیں ساتھ نہ بٹھایا گیا ہو. جبکہ ابھی جو حکومت ہے عطاء اللہ صاحب کی, وہ بات نہیں کرنا چاہتی وزیر اعلیٰ سندھ سے یا سندھ کے لوگوں سے یا سندھ کی منتخب قیادت جو قومی اسمبلی کے اندر بیٹھی ہے ان سے. پہلے تو یہ اپنا یہ رویہ ٹھیک کرے. دوسرا یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سیوریج لائنیں بچھانے جا رہے ہیں. آپ, اللہ آپ کا بھلا کرے, آپ کو اتنی آئیڈینٹیفیکیشن ہے
ان مسائل کی، تو آپ یہ پیسے صوبے کو دیں، صوبے کا یہ کام ہے وہ کریں۔ یہ کہہ رہے آج وہ جو اعتراض ہمیں تھا کہ سپیکر صاحب بولنے نہیں دیتے، سپیکر صاحب تو انہیں بھی نہیں بولنے دیتے، کہتے ہیں امن و امان پہ بات کریں تو نہیں کرنے دیتے، صحت پہ کریں تو نہیں کرنے دیتے۔ وہ اس لیے نہیں کرنے دیتے کہ جب آپ بات کریں گے تو پھر سوال وفاق کی حکومت پہ بھی آئے گا کہ بھئی آگے بڑھیے، آپ بھی ساتھ تعاون کیجئے۔ کووڈ کے دوران ان کی کیا تھی کہ جو پنجاب کے اندر عمل ہو رہا ہے اگر سندھ وہ عمل کرے تو ان کے وزراء چار چار بیٹھ کے جو ہے وہ پریس کانفرنس کرتے تھے۔ ابھی میرے بھائی نے دوسری دفعہ کہا کہ ہم گرین بسیں دینے جا رہے ہیں۔ پہلے ذرا حسرت ہے پشاور والوں کی، وہ بی آر ٹی اور بہت سارے اور لوگوں کی بھی حسرت ہوگی، اسے تو صحیح طرح سے دھکا لگا دیں۔ وہ بسیں تو 4 سال پہلے آپ نے منگوا لی تھی، وہ روٹ تو کب سے آپ نے بنا لیا تھا۔ عمران خان صاحب بھی چلے گئے، پرویز خٹک صاحب بھی چلے گئے، اور آپ بھی چلیے، ہمیں بھی لے چلیے، پہلے انہیں تو چلا دیں۔ اور جو چل رہی ہیں یہ ان کے کرائے بڑھانے میں یا انہیں جو ہے وہ بند کرنے میں وہ لگے ہوتے ہیں۔ وفاق کا کام نہیں، بار بار میرے بھائی کہتے ہیں۔ بھئی کیوں نہیں ہے کام؟ جب آپ کے پاس آئیڈینٹیفیکیشن ہے تو آپ مدد کیجئے نا، پیسے دیجئے، آپ فنڈز دیجئے وفاق سے کہ بھئی یہ کراچی کے، اور جو 1100 ارب کی آپ نے بات کی وہ میرے بھائی عطا اللہ صاحب بھی نہیں بتائیں گے، اسد عمر صاحب بھی نہیں بتائیں گے، اور مجھے غالب گمان ہے کہ ابھی تک اس 11 ارب کی یا 1100 ارب کی منظوری بھی نہیں ہوئی ہوگی وفاقی کابینہ میں۔ وہ تو یوں ہی بات تھی کیونکہ پہلے آرمی چیف کے اور انہوں نے کہا جی میں کراچی کو ٹھیک کروں گا، چند دن بعد پھر عمران خان صاحب کو جانا پڑا کہ نہیں جی اصل کام تو میرا ہے، میں ٹھیک کروں گا۔ کرنا انہوں نے کچھ نہیں ہے۔ سر تھوڑا سا توقف کیجئے گا، نادر نبیل گبول صاحب سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ سر یہ مجھے بتائیے گا، کراچی کے ٹرانسپورٹ کے حوالے سے بھی بڑی بات ہوتی ہے، بی آر ٹی کا انہوں نے ذکر کیا تو مجھے یاد آیا آپ کے دور حکومت میں کراچی اور کراچی والوں کو ایک اعزاز حاصل ہوا ہے، دنیا کے بدترین ٹرانسپورٹ سسٹم رکھنے والے شہر کا کراچی کو ایوارڈ ملا ہے، اعزاز ملا ہے۔ سر کیسا محسوس کر رہے ہیں اس ایک تاریخی کارنامے پر؟ دیکھیں بات تو سچ ہے مگر بات رسوائی کی ہے، بالکل کافی میرا بھی دل دکھتا ہے کیونکہ جب بھی میں کیونکہ میرا خود واقفیت ہے، باہر میں بہت ٹریول کرتا ہوں، جب بھی کراچی ایئرپورٹ لینڈ کرتا ہوں، لینڈ کرتے ہی جو حالت دیکھتا ہوں تو اس پہ میرا بھی دل آنکھوں خون کے آنسو ہوتا ہے۔ مگر بات ساری یہی ہے جو بات آپ نے جو سوال پہلے کیا تھا کہ کراچی کو واقعی میں اتنا یہاں پہ گھچ پچ ہو چکا ہے یہاں پہ سیاسی کہ پہلے ہمارے پر ایم کیو ایم سوار تھی اور مشرف کی بیکنگ تھی، فل بیکنگ تھی ایک ڈکٹیٹر کی، تو اس وقت تو ہمارا جو حال تھا پیپلز پارٹی کا، گولیاں پڑتی تھی ہمیں ڈائریکٹ، اے این پی کو بھی ڈائریکٹ گولیاں پڑتی تھی۔ جب اس سے ہم نے جان چھڑائی ہے تو اس کے بعد بھی سسٹینیبل ایک ڈیموکریٹک سسٹم نہیں چلا ہے۔ ابھی بھی دیکھیں ایک سلیکٹڈ حکومت ہمارے پر سوار ہو چکی ہے جو ہم سے کہہ رہی ہے کہ بھائی 1100 ارب روپے وعدہ کر کے چلے جاتی ہے، پھر 1 روپیہ نہیں دیتی کوئی بھی کام کرانے کے لیے۔ اب آپ نیو یارک سٹی کا، نیو یارک کا اگر آپ بجٹ دیکھ لیں یا نیو یارک کا آپ میئر دیکھ لیں کہ اس میئر کے پاس کتنے اختیارات ہوتے ہیں۔ آپ کو نیکی دے، یہاں بریک کی کال آ گئی ورنہ میں کچھ پھپتی کسنے والا تھا۔ اللہ بڑا رحیم و کریم ہے۔ وقفہ۔ ویلکم بیک ناظرین، اختتامی لمحہ شو کے آن پہنچے۔ جوڑ توڑ کی سیاست کا ذکر آیا ہے، متحدہ کے مرکز لاہور ولا قوت 90 بات سے آ گیا، اب تو بہادر آباد مرکز ہو گیا۔ سر عطا اللہ صاحب، یہ آپ کے خیال میں متحدہ فی سبیل اللہ آپ کا ساتھ دے دے گی؟ اور یہ حفیظ شیخ صاحب کو جو گمان ہوا ہے کہ کوشش ہے کہ لین دین نہ ہونے پائے، سر آج کل تو بھائی بھائی کو پھوکٹ میں سلام نہیں کرتا، یہ متحدہ آپ کے کہنے پہ ووٹ ڈال دے گی، یہ کس قسم کا مذاق ہے اور یہ کس سطح پر چھوڑا ہے یہ مذاق؟ نور اللہ عارفین بھائی، متحدہ جو ہے وہ ایسے نہیں ہے کہ ہم سے کہیں دور ہے، ظاہر ہے ہمارے ساتھ وفاقی حکومت میں شامل ہے، ہمارے اتحادی ہے، اور اس لیے اتحادی جو ہے وہ ہمیں ووٹ دیں گے کیونکہ ان کا اپنا تو کوئی کینڈیڈیٹ ہے نہیں، نہ وہ لڑ سکتے ہیں، اس لیے وہ ہمیں ووٹ دیں گے، کسی اور کو نہیں دیں گا۔ اور لینے دینے کا تو میرے خیال سے اس لیے سوال نہیں ہے کہ جب آپ کے ساتھی ہیں، اتحادی ہیں، حکومت میں آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اتحادی تو مجبوری میں بنے نا، ہے نہیں کوئی ایسی بات، اتحادی تو مجبوری میں بنے ورنہ سارے کیسز نہیں۔ میرا خیال یہ ہے کہ کراچی کے وسیع تر مفاد میں کراچی کو معاملات کو بہتر کرنے کے لیے ہم ایک ساتھ چل رہے ہیں، اور ہماری کوشش ہے کہ کسی طرح جو ہے وہ ملک کے ساتھ ساتھ کراچی کے معاملات بہتر کسی ڈکٹیٹر کے ساتھ ہوتی تھی، کبھی جمہوری آمروں کے ساتھ۔
سوری میں سوال سمجھا نہیں. ہاں مشکل تھا, لیکن میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نہیں. کراچی کا وسیع تر مفاد وہی ہے کہ جس میں کسی ڈکٹیٹر کی گاڑی کو دھکا لگاتے نظر آتی تھی, کبھی متحدہ قومی موومنٹ, کبھی پی ٹی آئی کا یہاں جلسہ کراتے ہوئے نظر آتی تھی, رینٹ پولیٹیکل پارٹی بنی ہوئی تھی, اور اب آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ وہ قوم کے وسیع تر مفاد میں جس کو کہتے ہیں کہ آمنا صدقنا کرتی دکھائی دے رہی ہے. میرا خیال یہ ہے کہ اس کا جواب دو ماضی پہ تو وہ خود جواب دے سکتے ہیں, لیکن جو حال کی بات ہے وہ ہمارے ساتھ اس لیے ہیں اور ہم نے بھی ساتھ رکھا ہوا ہے کہ کراچی ظاہر ہے کراچی کے لوگوں نے مینڈیٹ دیا ہے ان کو, اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہمیشہ سے کراچی میں رہیں, ان کو مینڈیٹ ملا ہے تو اس کا بھی احترام ہونا چاہیے, اور ساتھ مل کر کراچی میں کوئی نہ کوئی دیکھیں. یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ ہم خدا نہ خواستہ ہم یہ کہیں فیصلہ کر لیں کہ جی پہلے معاملات ٹھیک نہیں تھے, انہوں نے غلط کیا, اب چھوڑ دے ساری چیزیں, کراچی کو ہم نے کوئی بہتری نہیں کرنی ہے. ظاہر ہے ہم ہی نے کرنا ہے, سیاسی لوگوں نے کرنا ہے, حکومتوں نے کرنا ہے, تو اس کے لیے ساتھ چل رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ کراچی میں کوئی بہتری نظر آئے. سر لیکن ماس ٹرانزٹ پروگرام جو مانگ بیٹھے ہیں فیصل سبزواری صاحب, یہ آپ کے اختیار میں ہے؟ یہ مردم شماری والا معاملہ یہ آپ کے اختیار میں ہے؟ اور یہ بے وقت کی راگنی نہیں کہوں میں کہ جس وقت گورنر تھا, جس وقت درجن بھر وزیر سفیر مشیر تھے, اس وقت تو یہ خیال نہ آیا متحدہ کو, اب جب دانت گر گئے تو اخروٹ کا مزہ پوچھتے پھر رہے ہیں. نور العارفین بھائی, ظاہر ہے جب دو پارٹیاں بیٹھتی ہیں, جب لوگ بیٹھتے ہیں تو اس میں بات چیت ہوتی ہے. نہیں بات چیت تو ہوتی ہے, لیکن سیریس نوعیت کی بات چیت کے بجائے اگر ستارہ سپنا لون کے فیوز و برکات کے اوپر بات کی جائے تو وہ عجیب سا نہیں لگے گا؟ آپ کی مثالیں جو ہیں وہ آساری ہے, لیکن یہ ہے کہ ہماری کوشش یہ ہے کہ اگر کوئی جائز مطالبہ ہوتا ہے تو ہم اس پہ ضرور غور کرتے ہیں. اور ظاہر ہے یہ جو لوگ ملے ہیں, اسد عمر صاحب تھے, حفیظ شیخ صاحب تھے, یہ پرائم منسٹر سے بھی بات کریں گے, اور اگر کوئی ایسا مطالبہ ہے جسے کراچی کی بہتری ہو سکتی ہے یا قابل عمل ہے تو اس پہ ضرور غور کیا جائے گا. رائٹ سر. چودھری جعفر اقبال صاحب, سر وہ ہماری طرف ایک مثال ہے, میں اسی انداز میں کوٹ کر دیتا ہوں, تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش فرمائیے گا. سیاں بھئے کوتوال اب ڈر کاہے کا. متحدہ کے ساتھ تو یہ والا معاملہ بھی نہیں ہے. لوگوں کا یہ خیال ہے کہ وہ زبردستی جو ہے وہ سیاں بنائے پھرتے ہیں پی ٹی آئی کو, جبکہ سیاں در حقیقت کوئی اور ہے, اور یہ مجبوری کا سودا ہے, اور اسی لیے آئی لو یو کرنا پڑ رہا ہے, ورنہ در حقیقت یہ معاملہ کچھ اور ہی ہے. معاملے بہت سارے بہت اور ہیں, اور مجھے ابھی بڑا تعجب ہوا عطا اللہ صاحب کے الفاظ پہ. یا تو یہ پی ٹی آئی سے نہیں ہے, یا پھر وہ جو سابقہ دور میں جناب عمران خان صاحب فرمایا کرتے تھے ایم کیو ایم کے بارے میں, چودھری صاحبان کے بارے میں, اور پھر اقتدار اور کرسی کیسی بھلی چیز ہے, جن کو کیا کچھ نہیں کہا. آج کیسے بھلے سے شستہ سے الفاظ ہیں کہ کراچی کا مینڈیٹ, بھئی جو سندھ سے جیت کے آئے ہیں, جو پنجاب سے جیت کے آئے ہیں, جنہوں نے نون کو بھیجا ہے, جنہوں نے جمعیت علماء اسلام کو بھیجا ہے, وہ مینڈیٹ نہیں ہے, ان کو آپ مینڈیٹ نہیں سمجھتے. سینٹ الیکشن کی آپ نے بات کی, اور جہانگیر خان ترین صاحب کی. جہانگیر خان ترین صاحب کس کے کہنے پہ چلیں گے, ایم کیو ایم کس کے کہنے پہ چلے گی, اور یوسف رضا گیلانی صاحب جب کینڈیڈیٹ بنے ہیں تو مجھے جو ذاتی میرا ہے تجزیہ کہہ لیں یا میرے جو سوچ کہتی ہے, وہ ہارنے کے لیے نہیں کینڈیڈیٹ بنے, نہ بن سکتے تھے, ایسا ممکن نہیں ہے. نہ زرداری صاحب انہیں ہارنے کے لیے اتارتے اس اسٹریچر کے اور اس قد کاٹ کے بندے کو. اور پھر ان کی پارٹی میں اگلے دن ایک میٹنگ تھی جس میں اپوزیشن کی طرف سے پیپلز پارٹی کے کوئی صاحب تھے اور دوسری طرف جو بیٹھے تھے, تو جب انہوں نے کہا بھئی آپ صاحب ہم میں سے ہیں, کون تھے, پرویز خٹک صاحب ان کے ساتھ رہے پی پی کے ساتھ, فواد صاحب تھے وہ پی پی کے ساتھ رہے, بابر روان صاحب تھے پی پی کے ساتھ رہے. تو بہت سارے ایسے لوگ پی ٹی آئی میں ہیں جو یوسف رضا گیلانی صاحب کو اپنا محسن سمجھتے ہیں, بڑے ان کے ممنون ہیں. تو یہ عمران خان صاحب کے لیے بہت بڑا امتحان ہے, اور حکومت کے لیے بہت بڑا امتحان ہے کہ جو مرکزی سیٹ ہے سینٹ کی, بار بار پہلے بات عطا اللہ صاحب نے کی, لیٹ ہو جائے, اوپن بیلٹ. بھئی آئین جب یہ کہتا ہے, آپ جس آئین کے تحت الیکشن لڑ کے آئے ہیں, جس آئین کا حلف آپ نے اٹھایا ہے, جو آپ کو وزیر اعظم بناتا ہے, جو قومی اسمبلی کو اختیار دیتا ہے, وہی کہہ رہا ہے کہ یہ سیکرٹ بیلٹ ہوگا. ہاں آپ اس میں چینج چاہتے ہیں, ہم نے سائن کیے تھے, آپ آئیے بیٹھیے ہمارے ساتھ, آپ امینڈمنٹ لے کے آئیے, ساری پارٹیوں کو لے کے بیٹھیں. آئینی ترامیم ایسے نہیں ہوتی کہ آپ نے خواہش کا اظہار کیا اور کر دیا اور چل پڑے, ایسا نہیں ہے. اور منڈی کس نے لگائی, جس نے لگائی وہ وزیر دفاع ہے, یہ ویڈیو کہتی ہے. جس کے گھر لگی وہ سپیکر قومی اسمبلی ہے.
باقی سینیٹرز وہ بھی انہی کے وہیں پہ بیٹھے ہیں. تو یہ کس کو کیا سنا رہے ہیں؟ رائٹ سر, ویڈیو تھوڑا بنانے سا والے توقف خود اگر آپ بناتے فرمائیں ہیں, تو وقت پر استعمال کرتے ہیں. نادر نبیل گبول صاحب کا صبر آزماتا چاہیے. نادر نبیل گبول صاحب سر, زرداری صاحب کے نامہ اعمال میں بھی ایک شاپنگ تو ہے, بلوچستان اسمبلی, سینیٹ, اور آپ سمجھ رہے ہوں گے میں کیا کہہ رہا ہوں اور کیا نہیں کہہ رہا. اب جب شاپنگ کا اختیار عمران خان کے پاس ہے, عمران خان سرکار کے پاس ہے, تو اب یہ گناہ ہے. لیکن اس وقت جب کیا گیا تھا, جب آنکھوں کو صادق سنجرانی اس وقت اچھا لگ رہا تھا, تو سب کچھ ٹھیک تھا. کچھ ذرا اظہار خیال فرمائیے گا. دیکھیں, بات اصول کی ہے نا, چودھری جعفر اقبال صاحب نے بڑی پیاری بات کی کہ جو ہمارے ملک کا قانون ہے اس کا بیسس ہی آئین ہے. آئین جب کہہ رہا ہے کہ سیکرٹ سب ماضی یاد دلائے ان کو ذرا کہ آپ ایک دوسرے چودھری صاحب اور آپ کیا کہتے تھے. ضرورت ہے آپ اس آئین کی آپ بے حرمتی کریں جس کے تحت آپ سب نے حلف اٹھایا, جس کے تحت تمام قانون بنے. باتیں بھی میٹھی لگنے لگی ہے. نہیں جی, آپ آئین میں اگر آپ لوگ میں دم ہے, اگر آپ لوگ میں دم ہے تو پھر آپ جتائیں اپنا کینڈیڈیٹ. یہ پہلی بات تو یہ کہ انشاءاللہ یوسف رضا گیلانی صاحب جب جیت جائیں گے تو یہ ایک بہت بڑا تماچا ہوگا وفاقی حکومت کے اوپر. اور اخلاقیات اگر آپ لوگ میں باقی ہے, پھر آپ کے وزیر اعظم کو سمجھ جانا چاہیے کہ وہ ایک طرح سے ان کے لیے نو کانفیڈنس کا ووٹ ہے اور اس کے تحت ان کو استعفیٰ دے دینا چاہیے. آپ لوگوں کو اصل میں پریشانی اس لیے یہ ہو گئی ہے کہ اگر گیلانی صاحب جیت گئے تو یہ ایک واضح پیغام آ جائے گا کہ آپ لوگ کے نو کانفیڈنس ہو چکا ہے طرح سے وہ جیتیں گے. مطلب آپ دیکھ لیں آپ کا حال ہوا ہے نوشیرہ میں, وہی حال انشاءاللہ جب تھوڑا سا توقف. جی عطا اللہ صاحب, آپ یہ مجھے بتائیے, چودھری جعفر اقبال صاحب کے لہجے کا تیقن بھی کوئی چغلی نہیں کھا رہا, نادر نبیل گبول صاحب کی واضح مسکراہٹ بھی آپ کے لیے کوئی پیغام نہیں لاتی, کوئی اس میں معنی خیزی آپ کو محسوس نہیں ہوتی. اخبارات میں لکھا ہوا آ رہا ہے کہ یوسف رضا گیلانی کبھی, یا آصف زرداری سوری, گیلی ریت پر پاؤں نہیں رکھتے. سر ہم تو یہی کہہ رہے ہیں نا, ہم تو یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ چاہتے یہی ہے کہ وہی چیزیں دہرائی جائیں, ماضی کے جو واقعات ہیں وہ دہرائے جائیں. چودھری صاحب نے بات کی پرویز خٹک صاحب کی اور اسد قیصر صاحب کی, دو ٹوک الفاظ میں منع کرتا ہوں کہ وہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. نہ پرویز خٹک صاحب ملوث تھے, نہ قومی اسمبلی کے اسپیکر کا گھر تھا, کوئی ایسی چیز نہیں تھی. ہم یہ چاہتے یہ ہیں کہ صاف و شفاف الیکشن ہو. ہاں یہ ضرور ہے, میرے بھائی نے بات کی نا نادر صاحب نے کہ اگر آپ دم ہے تو جتوائیں. میں یہ کہوں گا کہ دیکھیں, ماضی میں آپ نے بھی کیا, لیکن آپ کے ساتھ سینٹ چیئرمین میں ہوا, آپ کے 14 سینیٹر غائب. ہم نے تو اپنے 20 MPs کے خلاف کارروائی کی لیکن آپ نہیں کر سکے. ہم یہی بتانا چاہتے ہیں کہ حکومت کی جو پاور ہے اس کو سمجھے اور اپنی حیثیت بھی سمجھے. ایسا نہ ہو کہ خدا نخواستہ آپ کو رونا پڑ جائے. سر لیکن یہ اوور کانفیڈنس کا شکار ہو کر کے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہٹ وکٹ ہو جائیں آپ. کچھ لوگوں کو ایسا لگتا ہے. سر 30 سیکنڈ ہے چودھری جعفر اقبال صاحب, سر 30 سیکنڈ. ایک بات کہنا چاہوں گا کہ سینٹ کے الیکشن کے لیے ممبران صوبائی اسمبلی اور قومی اسمبلی قطعاً پابند نہیں آئین کے مطابق کہ وہ اپنی پارٹی کے کینڈیڈیٹ کو ووٹ دیں. یہ ان کا بنیادی حق ہے اور آئین دیتا ہے کہ وہ جس کو مناسب سمجھیں اس کو ووٹ کریں. گاٹ یور آنسر. سر 30 سیکنڈ ہے, سر تھوڑا سا توقف کیجئے گا. نادر نبیل گبول صاحب 30 سیکنڈ. جی بالکل صحیح فرمایا ہے چودھری صاحب نے. اگر تو ایسا ہی ہوتا پھر الیکشن کرانے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی, آپ پارٹی پوزیشن دیکھ لیتے اور اسی طرح سینیٹر منتخب کر لیتے. مگر اس وقت پاکستان کے جتنے بھی MPs ہیں ان کے پاس ایک موقع ہے کہ عمران خان کی جو فیلڈ پالیسیز ہے اور جو عوام کیونکہ پریشان ہے اس کی بنیاد پہ MPs کو چاہیے کہ اپنے ضمیر کی آواز کو سنیں اور ووٹ عمران خان کے خلاف دیں, کیونکہ عمران خان سے ابھی جان چھڑانے کی ٹائم آ گیا. 2021 میں ہم نے نجات پانی ہے اس وائرس سے, کیونکہ یہ وائرس اگر سینٹ چیئرمین میں آپ کے خلاف ووٹ کرتے ہیں تو پھر وہ جو ہے وہ دھاندلی ہوئی. اگر آپ ابھی کہہ رہے ہیں کہ وہ ضمیر کی آواز, رو رہی ہے نا اس وقت جو بے روزگاری, مہنگائی, جو پیاز, آٹا, چینی کے جو پیسے, جو پیٹرول کے پیسے آپ نے ہر مہینے 2 دفعہ بڑھا رہے ہو, یہ کبھی نہیں ہوا ہے پاکستان میں. مجھے کال دے دی گئی ہے وائنڈ اپ کرنے کی. چودھری عطا اللہ ایڈوکیٹ صاحب, نادر نبیل گبول صاحب, تینوں معززین کا شکریہ. انشاءاللہ اگلے ہفتے بشرط زندگی حاضر خدمت ہوں گے. فی امان اللہ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.